सना अंसारी जो पालघर मुंबई से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने भी पैदल हज का सफर किया है। लोगों ने कमेंट किया, पूछ रहे हैं, सवालात हो रहे हैं, जवाब देना भारी पड़ रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं ऐसी क्या मजबूरी है? अगर वाकई में मक्का शरीफ जाना चाहती हो, मदीना शरीफ जाना चाहती हो, और अगर पैसा नहीं है लेकिन तमन्ना है जाने की, कोई बात नहीं है, अवाम आपकी मदद करती है, अवाम आपकी मदद करेगी, आप जाइए। बड़े बड़े सेठ हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं जो आपको हज करा सकते हैं, आपको उम्रा करा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। पालघर मुंबई महाराष्ट्र से एक खातून, एक औरत पैदल हज करने के लिए निकल चुकी है। निकल रही है नहीं, निकल चुकी है। इनका नाम सना अंसारी है। ये भी शिहाब भाई की तरह इन्होंने इरादा कर लिया है, मन्नत मान ली थी कि ये पैदल हज के लिए जाएगी और ये निकल भी गई है अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, अपनी नीयत पूरी करने के लिए। और जब से ये खातून पैदल हज के लिए निकली है, सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। वो अंधेरा ही भला था के कदम राह पर थे, वो अंधेरा ही भला था के कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका खादिम गुलाम रसूल कादरी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ZN इस्लामिक एजेंसी। अगर आप में से किसी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आगे शेयर ज़रूर करें। सैकड़ों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, और मदीना वही जाते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। जी हाँ, हम पालघर के आज एक ऐसी ही लड़की के बारे में बात करेंगे जो लड़की 5 देशों का बॉर्डर क्रॉस करके हज जाने वाली है, और पालघर से मक्का मदीना का जो 7,500 किलोमीटर की दूरी है वो पैदल तय करने वाली है। इस वक्त जो है मैं पालघर में मौजूद हूँ। हम उससे ही जानने की कोशिश करते हैं कि उस लड़की के मन में आखिर ऐसी कहाँ से इच्छा आई कि जो मक्का मदीना जाकर और हज करने के लिए, वो पैदल जाकर हज करने का इरादा उसके मन में आया। उससे ही जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे चाहूँगा कि आप अपना परिचय जो है, आपका नाम थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम सना अंसारी है। मैं पालघर से मक्का मदीना पैदल हज करने वाली हूँ। ये मैं 1 साल से जो इरादा मैंने किया था, मेरी नीयत की थी मैंने कि मैं पैदल हज करने जाऊँगी, और इंशाल्लाह आज मैं जा रही हूँ। मेरा सालों का सपना आज पूरा हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, और सब अल्लाह का करम है, इसके आगे मैं कुछ नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए कि देखा जाए तो ये करीबन 7,500 किलोमीटर की दूरी है, और ये छोटी दूरी नहीं होती है। इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आएंगी आपको, क्योंकि ज़्यादातर कठिनाइयाँ अपने देश में तो ठीक है, यहाँ पे मददगार भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जब आप बॉर्डर करके पाकिस्तान जाएंगी, उसके जो आसपास के देश हैं वहाँ पे पिछली बार भी जो मुझे लगता है आप देश की पहली महिला है जो हज करने के लिए पैदल जा रही हैं। इसके पहले भी 1-2 लोग गए थे, उन्हें भी काफ़ी कठिनाइयाँ आई थी। तो उन कठिनाइयों को आप कैसा फेस करेंगे? अभी इरादा किया है तो अभी सब हर कठिनाइयाँ, हर परेशानी इंशाल्लाह दूर होगी, और सब तैयारी की है, पूरी तैयारी के साथ ही निकले हैं। इंशाल्लाह कोई रुकावट नहीं आएगी। इंशाल्लाह हज का इरादा किया है तो हज ज़रूर करेंगे। क्यों आपके मन में ऐसा क्यों आया? लेकिन देखा जाए तो लोग दूसरे के आप पैदल जाने का इरादा आपके मन में क्यों आया? कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? अल्लाह ताला ने हिदायत दी है मुझे। शिहाब चतुर, इनको कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। जिन्होंने 2022 में पैदल हज का सफ़र शुरू किया और 2023 में हज किया, इन्हें रास्ते में दौरान सफ़र हज़ारों तकलीफ़ें उठानी पड़ी। और आप सब ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो इनको पैदल चलने की इजाज़त भी नहीं दी गई थी। फिर इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठाने के बाद अपना सफ़र प्लेन से करना पड़ा, और आप बाय प्लेन डायरेक्ट हिंदुस्तान से और ईरान तक पहुँचे। यानी कि आपने पाकिस्तान को पैदल सफ़र में शामिल नहीं किया। फिर आप जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से और डायरेक्ट ईरान पहुँचे हैं बाय प्लेन। आप ये भी जानते हैं कि जब वो हज का सफ़र कर रहे थे, जब उनका पैदल सफ़र हो रहा था, तो कुछ लोगों ने
ان کو صحیح قرار دیا اور کچھ نے ان کے اوپر تہمت لگائی، الزامات لگائے کہ یہ جھوٹی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے فالوورز بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے سبسکرائب بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ فیمس ہونے کا ایک طریقہ بنائے ہیں۔ جی ہاں، کچھ لوگوں نے ان سے گزارش بھی کی، عرض بھی کی کہ آپ اس سفر کو روک دیں، اس کو ختم کر دیں، اور آپ کو حج کرنے جانا ہی ہے تو آپ پلین کے ساتھ میں چلے جائیے۔ کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، استقبال کیا، ان کے قدموں میں پھول بچھائے، ان کے گلے میں مالائیں ڈالیں، کھانے کا اہتمام کیا، لوگوں نے ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کچھ قدم تک سفر بھی کیا، دعاؤں کی درخواست بھی کی، میں ہاتھ بھی چوما گیا۔ جی ہاں، سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور چہرہ سامنے آیا، ایک اور نام سامنے آیا جو کرناٹک سے نکلتے ہیں، جناب نوشاد بھائی۔ جی ہاں، اللہ ان کے سفر کو بھی کامیاب کرے، وہ بھی محنت کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، لوگ ان کا بھی سواگت کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے ایک چیز اور نوٹس کی ہوگی، جب سے شہاب بھائی نے سفر کیا پیدل حج کا، اس وقت سے ہی یہ ٹرینڈ چلا ہے، اس وقت سے ہی لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ پیدل حج کا سفر کرنا چاہیے۔ پہلے سے کیوں نہیں آئی؟ پہلے سے تو کسی نے نہیں کیا۔ جی ہاں، پہلے سے آپ کوئی بھی ایک تاریخ بتا دیجئے اپنے بھارت کی کہ کسی نے پیدل حج کا سفر کیا ہو اور پیدل جا کر حج کیا، ایک بھی تاریخ نہیں ملے گی، ایک بھی چہرہ بھارت کے اندر ایسا نہیں ہے سوائے شہاب چتر کو چھوڑ کے۔ لیکن جب سے شہاب چتر نے حج کیا ہے، اس وقت سے لے کر کے لوگوں کی یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ آج ہندوستان کے فلاں شہر سے نکل رہے ہیں، آج فلاں شہر سے جا رہے ہیں، آج وہاں سے جا رہے ہیں۔ آج کیا آفت آ گئی ہے یار! چلو مردوں کی بات تو چھوڑو، اب عورت بھی، ایک نام ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، پروف کے ساتھ میں، پوری دلیل کے ساتھ، مکمل ثبوت کے ساتھ، ثنا انصاری جو پال گھر ممبئی سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے بھی پیدل حج کا سفر کیا ہے۔ لوگوں نے کمنٹ کیا، پوچھ رہے ہیں، سوالات ہو رہے ہیں، جواب دینا بھاری پڑ رہا ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں ایسی کیا مجبوری ہے؟ اگر واقعی میں مکہ شریف جانا چاہتی ہو، مدینہ شریف جانا چاہتی ہو، اور اگر پیسہ نہیں ہے لیکن تمنا ہے جانے کی، کوئی بات نہیں ہے، عوام آپ کی مدد کرتی ہے، عوام آپ کی مدد کرے گی، آپ جائیے۔ بڑے بڑے سیٹھ ہندوستان کے اندر موجود ہیں جو آپ کو حج کرا سکتے ہیں، آپ کو عمرہ کرا سکتے ہیں۔ اور پہلی چیز تو یہ کہ آپ پر حج فرض نہیں ہے، کہ اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہے تو حج جو فرض ہوتا ہے وہ صاحب استطاعت پر ہوتا ہے، جس کی استطاعت ہو، جس کے پاس میں اتنا مال ہو کہ وہ حج کا سفر کر سکتا ہے، اس کے اخراجات اٹھا سکتا ہے۔ اور آپ پیدل حج کے لیے نکلی ہیں، ایسی کیا مجبوری ہے؟ لوگ سوال کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں اس بات کو، لوگ سوال کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال ایک اور ہے کہ کیا عورت کے لیے پیدل حج کا سفر کرنا اور اتنی دوری سے اتنا لمبا سفر کرنا پیدل ایسے ماحول میں، کیا یہ جائز ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ جی ہاں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہندوستان سے اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے سفر کی بات ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، کسی نے خبر دی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، ایک عورت نے منت مانی کہ میں پیدل حج کا سفر کروں گی۔ حضور اس نے سفر شروع کر دیا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اس عورت کے پاس جاؤ اور اس کو ایک مضبوط اونٹنی دے دو اور ان سے کہو کہ رسول اللہ کا حکم ہے، اونٹنی پر بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سرکار سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور وہ پیدل حج کا سفر کر رہی ہے اس لیے کہ منت مانی ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے۔ ان کو اونٹنی دے دو اور ان سے کہو کہ اپنا سفر، اپنے ارکان اونٹنی پر ادا کریں۔
اللہ اکبر۔ یہ بھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص اور آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور ایک صاحب ہیں جو پیدل حج کا سفر کر رہے ہیں، آقا نے فرمایا ان کو بھی ایک سواری دے دی جائے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ حضور وہ تو عورت تھی، تب آپ نے اس طریقے سے ان کو سواری دے کر ان کی مدد کی اور ان کو سفر کرنے کے لیے منع کر دیا کہ آپ پیدل سفر نہیں کر سکتی، لیکن حضور یہ تو مرد ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ وہ مرد ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ان کی عمر کتنی ہے۔ ان کی عمر زیادہ ہے، وہ بڑھاپے کے عالم میں ہیں، وہ ضعیف ہو چکے ہیں، اور ان کے جسم کے اندر اتنی قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ پیدل سفر کر سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام ان پر بھی ظلم نہیں کرتا، اسلام ان کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ پیدل حج کا سفر کریں۔ اگر آپ کے پاس میں سواری میسر ہے، سواری موجود ہے، پیسہ موجود ہے اور ساز و سامان ہے، تو آپ کو ضرورت کیا ہے پیدل حج کا سفر کرنے کی؟ اب اس میں ایک سوال اور ہے کہ عورت کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اکیلی یا کسی غیر محرم کے ساتھ میں سفر کرے، اور وہ بھی حج کا سفر۔ تو جواب دیتے ہوئے ثنا انصاری کہتی ہیں کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میں اکیلی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے محرم میرے ساتھ میں ہیں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ میرے ساتھ پیدل سفر نہیں کر رہے۔ جی ہاں، میں نے صحیح بولا ہے، آپ نے سننے میں غلطی نہیں کی۔ ثنا انصاری کہتی ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے محرم میرے ساتھ میں ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ سفر میرے ساتھ نہیں کر رہے۔ مطلب؟ اور آگے کہتی ہیں کہ ہاں جب میں حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ جاؤں گی تو وہ میرے ساتھ میں ہو جائیں گے۔ مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ میں تو پیدل جا رہی ہوں، اور جو میرے محرم ہیں وہ بائے پلین جائیں گے حج کا سفر کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا، یہ سوچ کہاں سے آئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ پیدل حج کے سفر کو بدنام کرنے کے لیے کتنی گھنونی حرکت کی گئی ہے، اور یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، سوشل میڈیا پر اپنا اکاؤنٹ مضبوط کرنے کے لیے، اپنی انکم بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے، سفر کے اخراجات اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اگر اللہ رب العزت تم کو دولت دے، اس لائق ہو جاؤ، اتنا مال آ جائے، تو شان و شوکت کے ساتھ میں پلین سے جانا، ہوائی جہاز سے سفر کرنا آپ۔ اور اگر آپ کے پاس میں پیسہ نہیں ہے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم غریب ہو تب بھی حج کا سفر کرو، تم اگر مجبور ہو پھر بھی حج کرنے کے لیے آؤ۔ نہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جو مالدار ہیں، جو امیر ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ حج فرض ہے، تب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کریں۔ اگر وہ نہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ غریب ہیں، اور اگر غریب ہیں تو ہم تمام دیش واسیوں سے، مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ آپ کو وہ ایک بار نہیں 10 بار حج کے لیے اپنی مدد سے بھیجیں۔ اور اگر آپ غریب نہیں ہیں تو اس سفر کو ترک کر دیں۔ اس سفر کو بدنام کر رہی ہیں آپ، حج کو آپ نے بدنام کیا ہے۔ اسلام کسی پر ظلم نہیں کرتا، اسلام کسی پر زیادتی نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ غریب نہیں ہیں، امیر ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو یا تو آپ سواری کے ساتھ میں جائیں، ورنہ اس سفر کو ترک کر دیں، اس کو آپ روک دیں۔ آپ یہ جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ گھنونا قدم نہ اٹھائیں۔ عزیزو، امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر سمجھ میں آئی ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں، اور آپ کو پوری طریقے سے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم کو، کہ جو ہم آپ کے سامنے ایسی خبریں سناتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔